बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। दो पावर सेंटर हैं और मुसलसल ख़बरों की जद में हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा एक बहुत अहम केस चल रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया है। उसमें उन दरख्वास्तों को सुनने के लिए जो रिज़र्व सीट्स के बारे में फ़ाइल की गई हैं, और ये मसला शुरू हुआ जब पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं किए थे। अब हुआ ये है कि ज़ाहिर है मुश्किल हालात हैं पीटीआई के लिए, और उस पर यह केस शुरू हुआ है। इस केस की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जो हियरिंग हो रही है, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि पीटीआई के कुछ लीडरान, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं था बल्कि वकालत से था, उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जिन फ़ैसलों की वजह से अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को और या पीटीआई को अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में डिफ़ेंड करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिसमें से सबसे अहम नुक्ता ये है कि इलेक्शन जीतने के बाद जो आज़ाद अरकान थे पीटीआई के, जो वोटर्स की सपोर्ट से जीते हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार क्यों की, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार क्यों नहीं की। हालांकि पीटीआई जमात के तौर पे एग्जिस्ट कर रही थी। बहुत बड़े बड़े वहाँ पे वकला जो पेश हो रहे हैं और जिन्होंने ये फ़ैसला करवाया पार्टी से, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके कि हमारा ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। क्या एक सिर्फ ख्याल के ऊपर, सिर्फ एक ख्याल के ऊपर, एक अजम्पशन के ऊपर इतना बड़ा फ़ैसला किया जा सकता है जिससे ना सिर्फ पूरी सियासी जमात अब एक क्राइसिस का शिकार है, जिससे पार्लियामेंट में क्राइसिस है, जिससे मुल्क एक बहरानी कैफियत का शिकार है, और साथ मैंने जैसे आपको बताया कि फुल कोर्ट बैठी हुई है 13 जजेस पे मुश्तमिल, और वो इस केस को सुन रही है। हमें ज्वाइन किया अली मोहम्मद खान साहब ने। हम उनसे इस मौजू पे बात करेंगे और उनसे ये भी बात करेंगे कि जो ये जो मैंने अभी आपको जिस केस का हवाला दिया, इस केस ने अब पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको भी बाहर ले आई है और इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए हैं एक दूसरे पे। रिसेंटली हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी सीट से उठकर अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पास गए और असद साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के पास गए, उनसे हाथ मिलाया, तो अगले ही दिन उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से पीटीआई के। और इसके आज भी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है। शेर अफजल मरवत ने ट्वीट किया है कुछ लोगों के ख़िलाफ़, शंदाना गुलजार ने गुफ्तगू की है, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ पार्टी के बहुत सारे लोग बयान दे चुके हैं। तो ये जो इख्तलाफात हैं पीटीआई के, इसकी वजूहात क्या हैं? अली मोहम्मद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अफसर साहब, बहुत शुक्रिया बुलाने का, और आपको और आपके नाज़रीन को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत शुक्रिया, ईद खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। लेकिन ज़ाहिर है उदासी ईद गुजरी है, उदासी ही तारी हुई है हर सारे माहौल पे। लेकिन आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो इख्तलाफात की इतनी ज़्यादा ख़बरें आ गई हैं, क्या इसके पीछे जो मैंने अभी बैकग्राउंड दी है वो है, या मज़ीद इसके पीछे कोई और ऐसे मसाइल हैं जो आवाम को नहीं पता? क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि शायद किसी जमात के, आपकी जमात के अंदर एक ग्रुप का ये मफाद है कि पीटीआई के जो चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, वो जेल के अंदर ही रहें, तभी उनकी सियासत चमक सकती है। क्या ये दुरुस्त है? अफसर साहब देखें, एक ग्रुप की जहाँ तक जो ग्रुप का ताल्लुक है, मेरी जमात में आप तो बहुत पुराने वक्तों से आपके साथ प्रोग्राम किया करते थे, 2013 में या 14 में। तो बड़े दौर मैंने इस जमात में कुछ बड़े पावरफुल पॉलिटिशियंस के देखे। इसमें जहांगीर करीम साहब का एक दौर गुजरा और उनसे उसूली इख्तिलाफ भी रहा, एहतराम का रिश्ता आज भी है। लेकिन जनरल सेक्रेटरी का उन्होंने ऐलान किया, मैंने उनके खिलाफ ऐलान किया कि यस एज यूथ में प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। खटक साहब से एहतसाब कमीशन पे इख्तिलाफ, नजरियाती इख्तिलाफ रहा, एहतराम का रिश्ता उनसे आज भी है, खानदानी ताल्लुक भी था। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने जिस मुश्किल वक्त में, उनकी कोई मजबूरी होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छा होता अगर वो खान साहब के साथ खड़े रहते, उससे इनकी इज्जत में मजीद इजाफा होता। तो वो दौर मैंने देखे, ये वाला भी देखा। मैं समझता हूँ कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, लेकिन ये है कि चूंकि खान साहब अंदर हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है, वो एक नेचुरल है, किसी भी जमात में होता है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में भी है। लेकिन किसी बड़े ग्रुप का मैं नहीं समझता कोई ऐसा कुछ है। पीटीआई में एक ही ग्रुप है, ठीक है, ये नहीं होगा जी। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि खान साहब का ग्रुप है, लेकिन हम ये देख रहे हैं मुसलसल कि कुछ लोग जो पुराने, जैसे आपने अभी 2013-14 का जिक्र किया, वो तो हम प्रोग्राम करते थे ना, लेकिन आप तो पीटीआई में उससे भी पहले से हैं।
آپ جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ ہیں جو بہت عرصے سے پی ٹی آئی میں ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے مشکلات کا سامنا بھی کیا، شہریار آفریدی اس میں ایک ہیں، مشکلات کا سامنا کیا، جیلوں میں گئے، پھر بھی کھڑے رہے ساتھ، لیکن اچانک جو عہدے ہیں جو سامنے آ گئے ہیں وہ کچھ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، وہ وکلاء ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی مشکلات میں ہے. اس سے آپ کی پارٹی کے اندر کوئی انریسٹ نہیں ہے؟ ایک وقت میں وکلاء نے بڑا مین رول ادا کیا. میں جیل میں تھا اس ٹائم میں تو وکلاء ہی فرنٹ پہ تھے. پھر آہستہ آہستہ ہماری لیڈرشپ نکلنا شروع ہوئی، الیکشن کے بعد زیادہ نکلے. میں تو یہ فیل کر رہا ہوں ابصار صاحب کہ اب ریورس ہو رہا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی سپیس دوبارہ ری گین کر رہی ہے، اور کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم ایک ٹیم ورک ہے، یعنی کہ میں کچھ وکلاء کے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں لینا چاہوں تو جیسے بیرسٹر گوہر ہیں، یا ابو ذر سلمان نیازی ہیں، یا علی ظفر بھائی ہیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت اچھا رول انہوں نے ادا کیا. اسی طرح اور مروت صاحب ہیں، انہوں نے مشکل وقت میں کردار ادا کیا. میں تو اس کو پازیٹیو ابصار صاحب لیتا ہوں. دیکھیں خان صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ مشکل وقت اپنی لیڈرشپ خود بناتی ہے. اب ایک سوئچ اوور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بجٹ سیشن میں امپریس ہو گیا ہوں. جو ہماری نئی لاٹ آئی ہے، ینگ لڑکے جو آئے ہیں، دے آر ڈوئنگ گڈ، بڑے محنتی لڑکے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں آپ نے کچھ وکلاء کا نام لیا، لیکن جو اس وقت آپ جن قانونی مسائل کے شکار ہیں، یہی آپ ریزرو سیٹ والا ہی لے لینا. مجھے یہ کہنے دے، پھر آپ کا سوال لیتا ہوں. ایک نام میں بھول گیا، نعیم حیدر پنجوتا اور انتظار پنجوتا صاحب، یہ جو دو بھائی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، یہ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، تو ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن یہ جو خاص طور پہ ریزرو سیٹ کا جو ایشو ہے، یہ کس کے مشورے سے آپ نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی اور سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں؟ اس پہ کوئی آپ کی پارٹی کے اندر سیلف ریفلیکشن نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے؟ دوسروں پہ اعتراض کرتے ہیں آپ، اپنے اندر کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی؟ ایک میں عرض کرتا ہوں، ایک چیز کو تھوڑا سا مجھے پیرائے رکھنے دیں، بیک گراؤنڈ رکھنے دیں، 1 منٹ کے اندر میں جواب دیتا ہوں. دیکھیے ایک ایسے ماحول میں عمر ایوب صاحب نے اور گوہر صاحب نے، شبلی فراز صاحب نے، ہم لوگوں نے، میں تو خیر عہدے پہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی انتظامی عہدہ نہیں ہے. ایز اے ورکر میں جس کو بھی عمران خان صاحب نے عہدہ دیا ہے، چاہے میں اس کو اہل سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا، لیکن اگر عمران خان صاحب نے عہدہ دیا ہے، میں نے اور ہم سب نے سپورٹ اس لیے کیا ہے کہ اس وقت پارٹی کو عہدوں کی لڑائی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے. جب لیڈر اندر ہو، شاہ صاحب اندر ہیں، خان صاحب اندر ہیں، اس لیے ہم نے فل ہولڈ ہارٹیڈلی سپورٹ کیا ہے. اب ان حالات میں جب دیکھیں آفس ورک نہیں کر رہا تھا، سندھ میں یا کراچی میں، لاہور میں آج بھی مسئلے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں، آج بھی نہیں کر سک رہے پراپر. ان حالات میں لوگوں نے ٹکٹیں دیے، مشکل حالات میں پرفارم کیا. اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. جس وقت یہ جوائن کرنے کی بات ہو رہی تھی، میں نے تو اپنا موقف بڑا کلیئر دیا تھا کہ میں تو تحریک انصاف میں جانے کے حق میں تھا، لیکن پھر اس بات پہ اپنا موقف سے میں پیچھے ہٹا اور ایگری کیا کہ ٹھیک ہے ایس آئی سی میں جاتے ہیں. کہ ان کی طرف سے، وکلاء کی طرف سے یہ نقطہ آیا کہ آج آپ کا موقف پھر درست ہو گیا نا. ایس آئی سی، میں عرض کر دوں اگر آپ اجازت دیں، کہ ایس آئی سی کو انتخابی نشان ملا تھا. ایس آئی سی کو انتخابی نشان ملا تھا، گھوڑا، ان کا انتخابی نشان تھا میرے خیال، گھوڑا. تو یہ نقطہ آیا کہ اگر ہم ایس آئی سی میں جاتے ہیں، چونکہ انتخابی نشان ملا ہوا ہے، اس لیے ریزرو سیٹس ملنے کا امکان بہت زیادہ ہے ریزرو سیٹس کے لیے، تاکہ ہماری ریزرو سیٹس جو ہیں وہ خراب نہ ہوں. ادروائز تو سب تقریباً میرے ساتھ اس پہ متفق تھے کہ وی شوڈ گو ٹو پی ٹی آئی، لیکن اس میں یہ ایشو تھا کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، اس لیے اس پہ کنسنسس ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیک نیتی سے اور ایک صحیح فیصلہ بہرحال ہو گیا. اب اس پہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو اس کی ریزرو سیٹیں ملیں گی، کیونکہ اس پہ نہ نون کا حق ہے. ٹھیک ہے علی صاحب، لیکن یہ بتائیے گا، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. آپ نے کہا کہ اس وقت فیصلہ ہوا کہ ایس آئی سی میں اس لیے جایا جائے کہ ان کے پاس انتخابی نشان ہے، لیکن جو ایک سیٹ وہ جیتے ہیں، ان کے جو چیئرمین ہیں یا صدر ہیں، وہ بھی اپنے انتخابی نشان پہ تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، وہ تو آزاد کھڑے ہوئے. تو آپ کو یہ کانٹراڈکشن اس میں لگی نہیں، جس کے نتائج آج آپ بھگت رہے ہیں؟ نہیں. اب صاحب تھوڑا مجھے ایکسپلین کرنے دیجئے، آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. حامد رضا صاحب کے ساتھ کل ہی گفتگو ہو رہی تھی، اور وہ کل سپریم کورٹ میں کافی دیر بیٹھے رہے. ان کی سیٹ پہ بھی کافی انہوں نے مجھے بتایا ڈسکشن ہوئی ہے. میں تو کل سپریم کورٹ نہیں تھا، میں پرسوں گیا تھا. تو جو ان کے ڈاکیومنٹس ہیں محترم حامد رضا صاحب کے، چیئرمین جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے،
انہوں نے بتایا کہ ان کے ڈاکومنٹس پہ لکھا ہے حامد رضا صاحب SIC اور بریکٹ میں تحریک انصاف. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل MWM، یہ کچھ ہماری جو چھوٹی اتحادی جماعتیں ہیں آج سے نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل سے تحریک انصاف کا 2018 سے اتحاد ہے. تو یہ ہمارے پرانے اتحادی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کوئی آج کل کی اتحادی ہیں محبت ہے، لیکن اتحادی ہیں. مان لیا ہائنڈ سائٹ میں آج آپ بیٹھے ہیں 5 مہینے بعد انتخابات کے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ کو PTI جوائن کرنی چاہیے تھی، SIC جوائن نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں جب ایک کنسنسس ہو جائے اور ایک اس پہ جب اجماع ہو جائے، جب ایک آپ تھرو آؤٹ ایک ڈسکشن کرنے کے بعد، میرے خیال میں اس وقت یہی سوچ تھی. اور ہمیں امید بھی ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں مل جائیں گی. سنی اتحاد کونسل میں جانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس انتخابی نشان تھا. تو جب ہم اس جماعت میں گئے ہیں تو ایک ایسی پارلیمنٹری پارٹی وہاں وجود میں آ گئی ہے جس کے پاس انتخابی نشان بھی ہے. دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ میں نے اس کا تو آپ سے جواب میں نے اس پہ تو بات کی آپ سے. لیکن دیکھیں آپ سے مجھے پتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا ہے آپ نے، اور آپ نے حق بات اس وقت بھی کی ہے جب بہت مشکل حالات تھے اس ملک میں. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے سچ کہ دیکھیں ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے یار میں نے یہ چیزیں غلط کی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ غلطی ہوئی ہے وہاں پہ PTI کی قیادت سے جو باہر تھی جیل سے، کہ وہ PTI میں جوائن کرنے کے بجائے انہوں نے SIC جوائن کی اور یہ ریزرو سیٹ کا بحران ہوا؟ آپ نہیں سمجھتے یہ غلط فیصلہ تھا؟ اس میں کیا برائی ہے اگر غلطی مان لی جائے؟ بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے یہ. دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ابصار بھائی آنے والا ہے. میں تو سیاسی فیصلے کی بات کر رہا ہوں، عدالتی فیصلے کو چھوڑ دیں، سیاسی فیصلہ آپ کا غلط نہیں تھا. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ شروع میں ایک رائے یہ بھی تھی کہ PTI میں جائیں، جس میں میری رائے تھی کہ PTI میں جانا چاہیے. پھر کاؤنٹر آرگومنٹ آیا، اور وہ آرگومنٹ اس لیے ہم نے پھر بائی کیا کہ اس طرف سیٹ ملنے کا امکان زیادہ تھا، کیونکہ این الیکشن کے وقت مجھے یہ کہنے دیجئے کہ پاکستان کی، لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ کی رائے اور دوسری رائے بہتر تھی اس سے. آرگومنٹ بلڈ کرنے دیں، مجھے آرگومنٹ بلڈ کرنے دیجئے پلیز. دیکھیے ماضی میں آپ کو آپ کی تو یاداشت میں ہوگا کہ پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھین لیا گیا اور ان کو پھر پارلیمنٹ پیٹریوٹ بنانی پڑی. بلکہ تیر بھی ان کو بعد میں انہوں تیر پہ گئے، پہلے ان کا انتخاب نشان تلوار ہی تھا. پھر مسلم لیگ نون بھی ایک دفعہ الیکشن میں اپنے نشان کے بغیر گئے، لیکن وہ سینٹ میں تھا. تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کو حالیہ تاریخ میں، ضیاء صاحب کے دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حالیہ تاریخ میں جنرل الیکشن میں الیکشن سے 15-20 دن پہلے انتخابی نشان چھین لیا گیا. تو جب تحریک انصاف کے پاس صحیح بات، یہ باتیں ہم سب کو پتا ہے. میں نے آپ سے سمپل سا سوال پوچھا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، سمپل سا سوال پوچھا، کیا آپ سے مجھے امید ہے، آپ سے مجھے یہ امید ہے کہ آپ یہ مانیں گے کہ ہو سکتا ہے ہم سے سیاسی غلطی ہو گئی ہو اس وقت. آپ کی رائے، یہ دوسری رائے جو تھی PTI کو جوائن کرنے کی، وہ بہتر رائے تھی، وہ درست رائے تھی. کیا آپ نہیں سمجھتے صاحب؟ اب آج میرے خیال میں افسر صاحب تھوڑا سا قبل از وقت ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں، ہو سکتا ہے اللہ کے کرم سے ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں ملیں. کیونکہ دیکھیں سنی اتحاد کونسل میں چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے. مجھے ایک منٹ دیکھیے، عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل تھے اس وقت، میرے لیے قابل احترام ہے، ان سے کوئی 60-50 سال پرانا ان کے خاندان سے تعلق ہے. عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر یا شبلی فراز، یہ تین ہی مین عہدیدار رہے اس عرصے میں، یا اور جتنے ہم لوگ ہیں، اسد قیصر ہے یا رؤوف حسن صاحب، سارے جتنے بھی ہیں. سنی اتحاد کونسل ہمارے ایلائی ضرور ہیں، لیکن کسی کو شوق نہیں تھا کہ اپنی جماعت چھوڑ کے ادھر جائیں. واحد وجہ ریزرو سیٹ تھی، کیونکہ ان کے پاس انتخابی نشان تھا، PTI کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا. اسی وجہ سے ہم لوگ جو PTI ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یہ بات کر لیا آپ نے، یہ قانونی رائے آپ کو اس وقت ملی جو آج وقت نے غلط ثابت کر دی. مجھے آج ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں، پھر ہم آگے چلیں گے. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا، غلط ثابت نہیں ہے. وہ تو عدالتی فیصلہ ہوگا نا، سیاسی فیصلہ غلط تھا. میں سیاسی فیصلے کی بات کر رہا ہوں، اچھے فیصلے کے انتظار میں. ٹھیک ہے، مجھے صرف ایک چھوٹا سا مختصراً جواب دے دیں. آج اجلاس کے دوران قومی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی امریکہ سے اپنی سوورینٹی پہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے مداخلت نہ کرے، جو آپ کا موقف تھا ایبسولوٹلی ناٹ کا، اور ہم کوئی غلام نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی جماعت نے آج سیٹوں پہ کھڑے ہو کر سائفر اور شیم کے نعرے لگائے اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کے اس قرارداد کی پھینک دیں. آپ سمجھتے ہیں درست کیا؟
میں اس پہ اپنا پوری کرنے دیجیے. دیکھیے ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہم سے انگیج کریں, یہ قرارداد آپ لانا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اس کو یونانیمس لے آتے ہیں. یونانیمس کیسے لے آتے ہیں؟ ہمارا موقف یہ تھا کہ دیکھیے ایک باہر کے ملک میں قرارداد آ گئی, وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا ایک باہر کے ملک کی طرف سے دھمکی کا آنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, حکومت یو ایس, آپ نے ویلکم کیا ہے, اس کو تو آپ نے ویلکم کیا پی ٹی آئی نے. سر مجھے تھوڑا سا بات اپنی پوری کرنے دیجیے ابصار بھائی, کہ امریکہ کی طرف سے جب سائفر کی دھمکی آئی, دھمکی آنے اور قرارداد پاس ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے یہ کہا, ہماری یہ درخواست استدعا تھی کہ آپ اس قرارداد میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو اس سے زیادہ 100 گنا زیادہ مداخلت یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو حکم کرے کہ آپ عدم اعتماد میں فلانے کو اتارو, فلانے کو لے کے آؤ یا اس حکومت کو ختم کرو. ہم نے کہا سائفر کو اس میں ڈالیں, سائفر کو اس میں شامل کریں, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں پک اینڈ چوز ہے. اب ایک اور بات بھی ابصار بھائی, یہ بھی مجھے کہنے دیجیے, یہ بات شاید شہباز صاحب سن رہے ہو یا ان تک پہنچ جائے. ایک منٹ, اگر آپ ایبسولوٹلی ناٹ پہ کھڑے ہیں عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جو ہر بہت غیرت مند پاکستانی کا بیانیہ ہے, تو میں انکریج کروں گا اپنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب کو, کہ کل آپ عمران خان صاحب کی طرح نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں, اس میں آرمی چیف ڈی جی آئی کو بلائیں, ڈیفنس سیکرٹری, ڈیفنس منسٹر سارے بیٹھیں, اور وہاں سے آپ ایک اعلامیہ عمران خان کی طرح نکالیں اور ڈیمارش کریں امریکن ایمبیسڈر کو. اس پہ اگر اتنی ہمت ہے تو ہم بہت شکریہ. یس یو آر ود ایبسولوٹلی ناٹ. اگر یہ نہیں ہے بہت اچھی آپ نے سجیشن دی ہے علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا.